Part 63 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशान बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरजम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आप 63 पार्ट समात कर रहे हैं। 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 324। ईरान में इस्लामी बेदारी के उन्वान को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि इस दौर में दीनी क़ुव्वतों की एक ज़िम्मेदारी कायदा नफ़ी सबील की बिना पर इस्तेमार से जंग और फ़िरक़ा साज़ी का मुकाबला करना था, क्योंकि इस्तेमारी पॉलिसियों ने शियों के दरमियान तफ़रक़ा और इंतशार डालने के लिए फ़िरक़ा साज़ी की मुहिम शुरू कर दी थी। मसलन सूफ़ी मसलक शेख अहमद एहसाबी के शागिर्द सैयद काज़िम रश्दी के ज़रिए शेखी फ़िरक़े का बनाना और सैयद काज़िम रश्दी के शागिर्द अली मोहम्मद बाब के ज़रिए फ़िरक़ा बाबिया का बनाया जाना इसी इस्तेमारी अहदाफ की तकमील थी। ये फ़िरक़ा बाबिया वक्त गुज़ारने के साथ साथ मज़ीद 2 शाखों अज़लिया या सुबह अज़ल के पैरोकारों और बेहाइया जो कि मिर्ज़ा हुसैन अली बेहा के पैरोकारों में तक़सीम हुआ। रूज़ी इस्तेमार ने अज़लिया और इंग्लिस्तान के इस्तेमार ने बेहाइया की हिमायत की और इन फ़िरक़ों को अपनी आगोश में परवरिश दी और इनकी नश्र व अशात का इंतज़ाम किया। अगरचे हाजी मिर्ज़ा आकासी की सदारत के दौर में सूफ़ियों के अमूर की तरफ झुकाव नज़र आया और मोहम्मद शाह काचार ने भी इस पर अपनी रज़ामंदी दिखाई थी, लेकिन मिर्ज़ा तकी ख़ान अमीर कबीर की सदारत के दौर में सूफ़ी और दरवेश मसलक अनासिर को हुकूमत और सल्तनत से मरबूत महाफ़िल और इदारों से निकाल दिया गया और बिदात और खुराफात का क़ला मक़मा किया गया। गोशा नशीनी और ख़ानकाहों की रस्म ख़त्म कर दी गई। नीज़ मजहबी बानफूज़ शख्सियात मसलन मिर्ज़ा अबुल क़ासिम जो कि इमाम जुमा थे, उनकी सिफारिश कबूल करने से परहेज़ किया गया। वो अमीर कबीर फ़क़त इसी बात पे ताक़ीद करते थे कि उलमा दीनी और शरई अमूर में क़ुव्वत व ताक़त से फ़आलियत अंजाम दें और दीन को कमज़ोर पड़ने का मौका ना दें। लेकिन इस सियासत के साथ साथ वो इस बात का भी ख्याल रखते थे कि इस्तेमार की फ़िरक़ा साज़ी और इन्हें नश्र व इशाअत देने वाली सियासत की भी रोकथाम करें। इस हवाले से सबसे वाज़ेह मिसाल फ़ितना बाबिया के मुकाबले में इनका उलमा की हिमायत करना। क़ज़ावत के अमूर में भी उन्होंने शरई और उर्फ़ी क़वानीन की तरकीब और इम्तिज़ाज के लिए इक़दामात अंजाम दिए और अक़लियतों के हक़ूक़ और इनकी दीनी आज़ादी के हवाले से भी ख़ास तवज्जो की। मजमूई तौर पे अमीर कबीर की उलमा के किरदार को महदूद करने वाली मजहबी पॉलिसी ने इस्लामी बेदारी की तहरीक की एआनत की। उन्होंने दीनी मैदानों में आगाही और मुख्तलिफ़ अमूर के इल्मी और अक़लानी पहलू को तरजीह दी, तोहमात और खुराफात का मुकाबला किया, दरबारी मुल्लाओं की फ़ालियत को कम किया, आइमाए जुम्मा निज़ामुल उलमा व सुल्तानुल ज़ाकिरीन जैसे अलक़ाब वाले उलमाए दीन के इख्तियारात को कम किया। इन तमाम अमूर के साथ उन्होंने नादानिस्ता तौर पे बतदरीज इस्लामी बेदारी की तहरीक की हिमायत की, जबकि मिर्ज़ा आका ख़ान नूरी की सदारत के दौर में मामला ही उलट हो गया। दरबारी मुल्लाओं और हुकूमत के हामी
اور باعتماد مذہبی قوتوں کو فعالیت کا زیادہ موقع ملا، اور بعض علماء کی نظر مساعدت لینے کے لیے حکومتی وظیفہ بھی مقرر کیا گیا۔ مرزا حسین خان سپہ سالار کے دور میں بھی دینی اداروں کو کمزور کیا گیا۔ اس کی مغرب زدہ اصلاحات اور غیر ملکیوں کو امتیازی حیثیت دینا علماء کی مخالفت اور اعتراض کا باعث قرار پایا۔ سپہ سالار کی اصلاحات لانے کی ایک روش یہ تھی کہ ناصر الدین شاہ کو فرنگیوں کے ملک کی طرف سفر کی ترغیب دی جائے تاکہ وہ مغربی ترقی کا مشاہدہ کرے۔ چونکہ سپہ سالار کی مطلوبہ اصلاحات واضح طور پر مغربی زندگی کے قوانین اور اصولوں کی تقلید پر مبنی تھیں، اور بہت سے امور میں تو یہ اصلاحات اسلامی قوانین اور شریعت کی مخالف بھی تھیں، اسی لیے دینی حلقے اس کے مخالف ہو گئے۔ اس مخالفت کی دوسری وجہ انگریزوں کو روئچے کا اختیار عطا کیا جانا تھا۔ علماء دین بالخصوص ملا علی کنی کی نظر کے مطابق حکومت کی جانب سے اغیار کو رعایتیں اور اختیارات دینے سے ان کی ایران میں زیادہ سے زیادہ مداخلت کا راستہ ہموار ہو جاتا تھا۔ ناصر الدین شاہ اور سپہ سالار کے فرنگستان سے واپسی سے پہلے یہ اعتراضات سامنے آئے تو انہوں نے بادشاہ سے خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ سپہ سالار کو ایران نہ لائے۔ یہ خطوط بادشاہ کو رشت میں موصول ہوئے۔ ناصر الدین شاہ نے مجبوراً سپہ سالار کو صدارت سے معزول کیا اور گیلان کا حق مقرر کیا، اور اس کے بغیر تہران میں داخل ہوا، کیونکہ علماء نے بادشاہ کو خبردار کیا تھا کہ سپہ سالار کو معزول نہ کرنے کی صورت میں وہ سب ایران سے چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے تہران میں داخل ہونے کے بعد ملا علی کنی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور مراتب احترام بجا لایا تاکہ علماء کی ناراضگی کم ہو۔ حاج ملا علی کنی کا سپہ سالار سے طرز عمل قاجاریہ دور میں دینی اداروں اور شیعہ علماء کی قاجاری حکومت کے اراکین سے طرز عمل کی تمباکو کی تحریک سے پہلے کی واضح ترین مثال تھی۔ سپہ سالار کے حوالے سے علماء کے سخت طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سپہ سالار عدلیہ کے وزیر کے عنوان سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ شرعی قاضی اور مرجع کے عہدوں پہ مجتہدوں کے انتخاب کا اختیار حکومت کے پاس ہو۔ ملا علی کنی کی قیادت میں دینی قوتوں کی حکومت سے مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے آخر کار روئیٹر کی رعایت و اختیار کو لاگو کر دیا گیا۔ حاج ملا علی کنی کو اسی زمانے میں رئیس المجتہدین کا لقب حاصل ہوا۔ وہ ان اقدامات کا مقابلہ کرتے تھے کہ جو دین، حکومت اور لوگوں کے لیے مضر ہوں۔ وہ ایک ماہر دینی سیاستدان کی حیثیت سے سیکولر اور دین مخالف روشن فکر حضرات کے افکار اور اقدامات پہ گہری نظر رکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے روشن خیال لوگوں میں سے ملکم خان ناظم الدولہ اور فتح علی خان آخوند زادہ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد بھی سپہ سالار کے مذہبی پالیسی سازوں کی حیثیت سے سیکولر افکار و نظریات پیش کرتے تھے اور اقدامات انجام دیتے تھے۔ مرزا ملکم خان کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ ایک مذہبی شخصیت کے خول میں رہتے ہوئے اپنی جدت پہ مبنی اہداف کو پیش کرے۔ وہ عقائد اور فکری بنیادوں کے حوالے سے مغربی مادی مکاتب کا معتقد تھا۔ اگر
وہ ان کو پنہا رکھتا تھا تو یہ سب مصلحت اندیشی کی بنا پر تھا، چونکہ اس کے یہ عقائد اور اہداف ظاہر ہونے کی صورت میں وہ مسلمان معاشرے سے دھتکار دیا جاتا۔ وہ 1289 قمری میں تفلیس میں قیام کے دوران اپنی اخوندزادہ کے ساتھ گفتگو میں دین کو عقل کی نابودی، نقل کو عقل پر ترجیح دینے اور عقل کے محبوس ہونے کا سبب سمجھتا تھا، یا اس نے لندن میں کسی مسئلے میں ایرانی مدنیت کے موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اپنے جدت پہ مبنی نظریے اور غربی تہذیب کے اقتباس کو دینی لفافے میں ڈال کر پیش کرے گا، کیونکہ وہ اسی راہ کو فقط مسلمانوں کی ترقی کی ضمانت سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو فقط یہی بتایا جائے کہ مغربی ترقی کی اساس اسلامی اصولوں کے منبع سے لی گئی ہے اور مسلمان اس مغربی تہذیب میں ڈھل کر اپنے آپ کو اور جو ان کا سرمایہ تھا اسے پھر پالیں گے۔ بعض لوگوں نے ملکم خان کے متضاد اقوال اور کردار کی بنا پہ اسے دو رو اور منافق سے تعبیر کیا ہے، اور وہ اس کی موقع پرستی اور خود غرضی جیسی خصلتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ مرزا ملکم خان ایران میں سب سے پہلا فری میسن تھا جس نے اس ادارے کو تشکیل دیا۔ لا تاریخ اختیارات عطا کرنے والے مسئلے میں ملکم خان کی مالی اور سیاسی خیانت و رسوائی اپنے عروج کو پہنچی۔ اس زمانے میں بعض کم فہم لوگ ان تمام دلائل کے باوجود اس کے دعووں کا فریب کھائے ہوئے تھے، لیکن حاج ملا علی اس کا اصل چہرہ پہچان چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ناصر الدین شاہ کو اپنے خط میں ملکم کے فری میسن ہونے اور اس کے عقائد کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے وہاں سے نکالے جانے پہ زور دیا۔ 1306 قمری میں ناصر الدین شاہ نے فرنگ کی طرف اپنے تیسرے سفر کے ضمن میں سگریٹ اور تمباکو کی صنعت کے اندرونی اور بیرونی معاملات کے حقوق ایک انگریز کمپنی کو عطا کر دیے۔ البتہ اس قرارداد پہ دستخط سن 1308 قمری اور 1890 عیسوی میں ہوئے، چونکہ اس قرارداد کی روح سے ہزاروں کسانوں، مزدوروں اور تاجروں کے مفادات اور ایران کا اقتصاد اغیار سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ نقصان دہ ترین قراردادوں میں سے شمار ہوتی تھی۔ نیز اس قرارداد کے ضمن میں علماء کے مقام اور کردار کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا تھا، لیکن کچھ عرصہ ہی نہ گزرا تھا کہ شیعہ علماء اور تجار نے متحد ہو کے اس قرارداد کی مخالفت میں قیام کیا۔ علماء نے اس لیے قیام کیا کہ ان کے تجزیے کے مطابق یہ قرارداد ایک غیر ملک اسلامی مملکت کے ایک حصے پر قبضہ اور قبضے کا وسیلہ تھی، اور اس سے دینی اہداف اور اسلامی معاشرے کا دینی تشخص خطرے میں پڑ رہا تھا، جبکہ تاجروں کی مخالفت کی وجہ ان کے اقتصادی مفادات کو بہت بڑا ضرر پہنچ رہا تھا، لہٰذا یہ سب مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انگریزوں کا ایران میں ایک بڑی تعداد کے ساتھ داخل ہونا اور ان کے افعال و کردار و اقدامات کا لوگوں کے عقائد و تہذیب کے منافی ہونے کی وجہ سے اس کمپنی کی مخالفت روز بروز بڑھتی گئی اور بتدریج علماء کی قیادت میں ایک بہت بڑے احتجاج کی شکل اختیار کر گئی۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 328 تک گوش گزار کیا۔